औलाद आपकी फर्मा बरदार हो तो उनको बीवी गंदी है, लुथड़ी हुई है कान में, वो ऐसे ही रोटी पका के औलाद को दे रही तो वो तो खुद ही हरामी हो जाएगी। कोई आदमी था वली अल्लाह था तो उस औरत ने कहा मेरा भी हिस्सा तुम्हारी इस वलायत में। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा भाई कल को बता दूंगी। उसने रोटी खिलाई, 3 दिन के बाद कहने लगा मेरा तो हाल खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कहने लगी पहले मैं बावजू होकर तुम्हें रोटी पका कर देती थी, अल्लाह से दुआएं मांगती थी तुम्हारे लिए, अब मैंने 2-3 दिन से वजू छोड़ दिया है, ऐसे हरामीपन से तुमको रोटी दे रही हो तो बस उसका असर हो गया तुम्हारी तबीयत के ऊपर। तो हजरत सुल्तान बाहू जो है आपकी वालदा माई रास्ती रहमतुल्लाह अलैह ऐसी जाकिर थी कि जब जिक्र करती तो आपके एक एक बाल से खून जो है वो जोश मार कर बहने लगता। तो ऐसी माँ के बतन से 2 बच्चे हुए, जब आप तवज्जो देती वो फौत हो जाते। आपने कहा है अल्लाह मुझे कोई ऐसा बच्चा दे जो मेरी तवज्जो बर्दाश्त करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ बाहू, तुम्हें ऐसा बच्चा दे रहा हूँ जो दुनिया में नामवर है और जिसको जितनी तवज्जो तुम्हारा दिल चाहता है देती रहो, उस पर कुछ असर नहीं होगा। तो बाहू पैदा हुए। शोरकोट में जब बाजारों में ले जाते कि हिंदू आप ही सूरज मुबारक देखकर कलमा तैयब खुद उनकी जुबान पर जारी हो जाता। तो उन्होंने कहा जी ये तो सारा शहर ही मुसलमान हो जाएगा। आपके वालिद से कहा कि आप इसके लिए टाइम मुकर्रर करें। उस वक्त आपके नौकर बाहर लेकर आए, जब हम दुकानें बंद कर देते उस वक्त हम दुकानें बंद कर देंगे ताकि हमारा तो इसका नुकसान ना होना। सुल्तान साहब फरमाते हैं उस वक्त जो मेरा चेहरा देखता था वो तो मुसलमान हो जाता था, अब जो मेरा चेहरा देखता है हर के बीन दरुए मन करदद वली, जो कि अब मेरा चेहरा देख लेता है। ये जो ख्वाबों में लोगों को नजर आते होते हैं ये हकीकत में बहुत ही दूर की बात होती है। अगर कोई देख ले उसकी शर्त ये है कि वो फौरन ही वली अल्लाह हो जाएगा। तो ये जो माँ है इसके पाँव के नीचे जन्नत है। आप नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते, आए अपनी जो माँ है उसके पाँव के नीचे हाथ रखे, उसके पाँव रात को दबाएं, वो राजी हो जाएगी, आपको जन्नत अता हो जाएगी। अभी शाह साहब बता रहे थे कि उनकी वालदा माजिदा ने एक शिया हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं, तो उन्होंने बड़ा कीमती किस्म का जो ज़ुलजना था वो खरीद कर रहे, अरबी नस्ल का। तो रिश्तेदार थे, इन्होंने इनकी वालदा साहब उधर से गुजरी, कहा देखिए आप इसकी इतनी खिदमत करती हैं। दोनों को बुलाया, उनकी बीवियों को, शाह साहब की, कह लगे आप इतनी अच्छी ज़ुलजना की खिदमत करते हैं, अगर आप इतनी अपनी माँ की खिदमत करें तो खुदा की कसम जन्नत और जन्नत है, खुदा तुमसे वैसे ही राजी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने माँ की खिदमत भी शुरू कर दी। तो माँ जो है इसका बहुत बड़ा मकाम है। जो आदमी हमारे हाफिज साहब हैं ये अपने कॉलेज में प्राइवेट वालों ने कहा कि चले जी हमारे साथ 3 दिन लगाए, 7 दिन लगाए। उन्होंने कहा भी मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ, मैं तो हर हफ्ते हज करने जाता हूँ। उन्होंने कहा भाई वो कैसे? उसने कहा देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखता है उसे 100 मकबूल हज का सवाब मिलता है। तो मैं तो हर हफ्ते जाकर अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ, उनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ये रायमंडी जमात के साथ जाने की और ये चक्कर लगाने की जरूरत ही क्या है। तो माँ की खिदमत जो है उसको अपने ऊपर फर्ज करार दे ले, अपने ऊपर फर्ज करार दे ले। आप देखें रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सबसे पहले आपका नूर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। आपका नूर हुजूर पाक फरमाते हैं आदम अभी मिट्टी और पानी के खमीर में था कि मैं उस वक्त भी नबी था, ठीक है। और सुल्तान साहब फरमाते हैं कि हम जो 7 सुल्तान फुकरा हैं, फातिमा ज़हरा, ख्वाजा हसन बसरी, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी और पीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हक बहु सुल्तान और 2 रूह क़यामत से पहले और होंगी। ये जो 7 सुल्तान फ़क्र हैं, अभी हम अगर के आदम की नस्ल में से हैं, उसकी औलाद हैं, लेकिन आदम की पैदाइश से 70,000 साल पहले हम अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम थे, ठीक है भाई। हमारी मिट्टी और है, तस्बीह से बुजुर्ग नहीं होता।
तस्वीर से बुजुर्ग नहीं मानता। उनकी मिट्टी और है, हमारी मिट्टी और है। उनकी मिट्टी में जब इश्क की निगाह अल्लाह ताला ने डाली तो वो हजारों साल मस्ती में झूमती रही और मस्ती में उछलती रही और ये कहती रही कि मैं लकाए रब्बिल आलमीन की मुश्ताक हूँ। लकाए रब्बिल आलमीन की उस मिट्टी से फकीरों का वजूद बनाया गया है। हमारा तो पता नहीं किसी रूढ़ी से उठाकर बना दिया गया होगा। तो इसलिए उनकी पैदाइश में और हमारी पैदाइश में बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा फर्क है। जब सुल्तान साहब अभी छोटे ही थे, किशोरकोट के नवाब में खड़े थे, एक घोड़े पर शहसवार आया और कमेटी घोड़ा था, पुरहैबत चेहरा था। उन्होंने कहा आए मेरे पास बैठे, पीछे बैठा लिया, कहा मैं हजरत अली हूँ, रसूल पाक की खिदमत में लिए जाता हूँ। जाकर हजूर पाक की खिदमत में हाजिर कर दिया। वहाँ साहबा भी मौजूद थे, पैदल पाक भी मौजूद थे। तो अब हजरत अली देखते हैं, उनका ख्याल है कि हजूर पाक मुझे हुक्म दे तो मैं हक बहु सुल्तान को अपना मरीज बनाऊं। तो रसूल पाक मुस्कुराए और फरमाया खुद बयदी ए हक बहु सुल्तान, मेरा हाथ पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए। कहते हैं जब मैंने हाथों में हाथ दिए, जमीन और आसमान का एक एक जर्रा मुझ पर रोशन हो गया। मुर्शिद हो तो ऐसा हो। और हजरत सुल्तान बाहू, ये जो कहा जाता है कि पीर अब्दुल मान की दिल्ली की बैत की है, आप गए जरूर है, वहाँ मुलाकात भी हुई है, लेकिन उनका मकाम, अगरचे वो जिलानी सैयद है, लेकिन उनका मकाम और उनका दर्जा सुल्तान अल फकर के मुकाबले में कुछ सैयद नहीं रखता। इसलिए आपने पीर अब्दुल मान दिल्ली की बैत नहीं की। आपने खुद फरमाया दस्ते बैयत कर मारा मुस्तफा और रंदे खुद खानस मारा मुस्तफा। भाई मैंने तो हुजूर पाक के हाथों पर दस्ते बैयत किया है और हुजूर पाक ने मुझे अपना बेटा फरमाया है। और हामिद सुल्तान साहब लिखते हैं कि हजूर पाक की बैत इन खुली आंखों से, खुले वजूद से इसी तरह से की है जैसे कि आम इंसान की जाती है। हजूर पाक आपको साहबा की तरफ देखा, सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, तवज्जो दी और तो सिद्क़ व सफ़ा आपकी तबीयत में पैदा हो गया। उमर फारूक उठे तो अजलो मुहासबा नफ्सी पैदा हो गया और उस्मान गनी उठे तो हया और सखा पैदा हो गया। और हजरत अली मुर्तज़ा ने तवज्जो दी तो इल्म, शुजाअत, हैदरी, फकर और हिल्म, चार चीजें आप में पैदा हो गई। आप ले गए घर, फातिमा ज़हरा से कहा ये मेरा नूरी हजूरी फर्जंद बाहू है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने कहा ये मेरा भी बेटा है, ये मेरा भी बेटा है। और आपके सामने एक दूध का प्याला नूरी रख दिया, आपने वो दूध पी लिया और जिस्म आपका नूर से भरपूर हो गया। तो वहाँ पर दोनों शहजादे हसन और हुसैन वहाँ खेल रहे थे। आपने जाकर आपके पाँव चूमे, उनकी गुलामी का पटा अपने गले में डाला और उन्होंने फकर का ताज उठाकर आपके सर पर रख दिया। फरमाते हैं कि जिसको हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और पैदल पाक फकर अता न करें उसको फकर अता नहीं हो सकता, पक्की बात है। तो फिर वहाँ से हजूर अलैहिस्सलाम मजलिस जो थी बाहर ले आए आपको और अब्दुल कादिर जिलानी के सुपुर्द कर दिया। कहा मुर्शिद तो इनका मैं हूँ, लेकिन तीर आप हैं इनके, या आपके सिलसिले में आपकी पैरवी करेंगे और इस तरह से सरवरी सुल्तानी कादरी सिलसिला के बानी होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सा शर्म पाया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि राम और रहीम एक है, मुसलमान और काफर एक है, यानी यजीद और हुसैन का फिर तो मानना ही पड़ेगा ना कि एक है वो मुआज़ल्लाह मुआज़ल्लाह मुआज़ल्लाह, ऐसी बातें करते थे सूफिया। तो उसके लिए मुजद्दिद अज़्म सानी ने इसका मुकाबला किया, अकबर के मुकाबले में खड़े हुए। शरीयत में जो झाड़ जगाड़ पैदा हो गई थी उसको निकाल फेंका
قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن بادشاہ کے آگے سر کو نہیں جھکایا، شریعت کو قائم کیا دوبارہ۔ کیا کیا؟ اب جب سلطان العارفین آئے تو آپ نے شریعت کی ابتدا نہیں بلکہ اس کی انتہا تک شریعت کو پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر کلمہ طیب جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ایک آدمی یہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، دوسری بار پڑھتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، تیسری بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے، چوتھی بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک کے ہاتھ سے جامع طہورہ پی لیتا ہے۔ تو سلطان صاحب نے فرمایا 5000 طریقے کلمے کے ہی بیان کیے، دیکھیں شریعت کی انتہا پر لے گئے۔ کہا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ طیب پر 3 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کوئی لا الہ کو نفی کی کنہ سے پڑھتا ہے پہلے ہی روز اس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے، اگر کمزور ہو مجھ جیسا تو 2-4 چیرے لگ جاتے ہیں۔ اور جو کوئی الا اللہ کو اسبات کی کنہ سے اختیار کرتا ہے اسے دینی حیات نصیب ہو جاتی ہے، اس کے وجود میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور درود پاک پڑھنے سے جب فقیر گم ہوتا ہے اپنے وجود میں تو حضور کی باطنی مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی انتہا آپ نے بیان کر دی، کلمے کی انتہا بیان کر دی۔ نماز کے لیے حضور کی حدیث اکٹھی کی، فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، یہ جو لوگ بات ہوتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم نے وہ ذکر کرتے ہیں چند دن، کہتے ہیں ہم نے نماز قائم کی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جو آدمی ساری نماز ادا نہیں کرتا وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں اس کا کچھ مقام نہیں ہے۔ وظیفوں کا فقیر تو وہ ہو سکتا ہے، اس نے کوئی تسبیح چلائی ہوئی تو وہ اس کا فقیر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کا جسے حضور پاک کہے کہ یہ میرا پیارا فقیر ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کے لیے ظاہری طور پر حکم ہوتا ہے حضور کی مجلس سے بھی باہر جا کر نماز ادا کرے، فقیر مجلس سے باہر نکل کر نماز ادا کرتے ہیں پھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اپنے اللہ کو دیکھ، اگر نہیں دیکھ سکتا یہ خیال کر کہ وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے اور یہ کم درجے کی نماز ہے، اور یہ کم درجے کی نماز ہے۔ اور یہ فرمایا کہ حکیم الصلاۃ علی ذکری، ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ وہ ایسے لوگ ہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کے وجود کا ایک ایک بار ذکر اللہ سے کھویا رہتا ہے اور دنیا کا کوئی کام ان کو ذکر اللہ سے روک نہیں سکتا۔ اور تیسرا فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم ایسے قلب کو کرتے رہتے ہیں، ایسے کچھ حضوری نہیں ہوتی۔ حضوری قلب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وجود کا جو نور ہے قلب کا وہ اللہ کے نور کے روبرو ہو جائے۔ جب ایسی نماز ہوگی تو وہ قبول ہوگی، باقی نماز جو ہے وہ فرشتے اٹھا کر منہ پر پھینک دیتے ہیں، دے جو اپنی نماز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادا نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کو۔ اور چوتھا درجہ نماز کا یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کا معراج ہے، مومنین کا معراج ہے۔ 2 باتیں ہوئی، دیدار الہی سے مشرف بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، تو فقیر بھی لبیک عبدی کرتا ہوا اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ تیرے نزدیک پسندیدہ نماز کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا غوث میرے نزدیک پسندیدہ نماز وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، نمازی اس میں سے غائب ہو، استقراء فلا کی نماز۔ تو یہ سلطان صاحب نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اور روزہ جو ہے یہی ہے صبح سے شام تک اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو روکنا، برائی سے روکنا۔ اس کا انتہائی درجہ روزے کا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی حفاظت کریں، اس کے اندر اللہ کے سوا خیال غیر داخل ہی نہ ہو۔ یہ ہے اصل روزہ، یہ ہے اصل روزہ۔ اور حج جو ہے 2 طرح کا ہے، ایک ہے حاجی کرم اور ایک ہے حاجی حرم۔ حاجی حرم تو گیا چکر لگا کے آ گیا پتھروں کی دیکھ کر،
عمارت کو، اور حاجی کرم جو ہے وہ دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی جب وہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جب بھی متوجہ ہوتے ہیں فقیر ہزاروں بار کعبے کی زیارت کرتے ہیں، میں ایسی بات نہیں کرتا، تو اس کے دیدار الہی سے انوار الہی سے وہ مشرف ہو جائے۔ یا تصور اسم اللہ سے، جو اسم اللہ میں سے نور نکلتا ہے، جو آدمی اس کو دیکھتا ہے وہ بھی جان لے کہ وہ اس کو جو ہے وہ انوار الہی کی تجلیات کی دیدار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حج کے بعد زکوٰۃ ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اسے وجود کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، اپنے اوپر مان میں موت طاری کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ ہیں بنیادی ارکان اسلام جو سلطان صاحب نے ابتدا سے انتہا تک پہنچا دی۔ ابتدا سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ پر جو وحی الہی ہے، ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ یاد رکھیں 4 قسم کی وحی رسول پاک پر ہوتی تھی، ایک نئی بات ہے آپ کے لیے۔ ایک وحی وہ تھی جو جبرائیل امین لے کر آتے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ایک وہ وحی تھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے اللہ مجھ سے جو پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ رسول جس کی تتلی شان بیان کرتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے ساتھ میں پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو 150 بار سے زائد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کلام فرمایا۔ بھائی میں کہتا ہوں کل کہہ دیجئے، جب ان کو کہتا ہوں کہہ دیجئے تو اس میں جبرائیل امین کی طرف سے آئے گے، تیسرے آدمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے تھا۔ اور پھر پیارے پیارے خطابات سے حضور پاک کو نوازا۔ تیسری وحی وہ ہوئی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی مسجد میں لکھا ہو تو ادھر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز ہم گھر میں دوبارہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھے جو آدمی یا رسول اللہ نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی آپ سنیں قرآن مجید میں 4 کتابوں میں صحائف انبیاء میں کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی زبان سے اپنے آپ کو یا اللہ نہیں کہلوایا۔ اگر انہوں نے کہا ہوتا تو ہم ہی کہتے یا اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ان کا نام لے کر یا کہا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا سلیمان، یا داؤد علیہ السلام۔ لیکن جب حضور پاک کی باری آئی تو آپ کو ان خطابات سے اس طرح سے یا کہہ کر نہیں پکارا، یا محمد نہیں کہا، کہا یا ایھا الرسول، یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، یا نبی اللہ۔ بلکہ فرمایا کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا سلام اور رحمت نازل ہو۔ تو حضور پاک بھی جواب دیتے ہیں السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو صالحین بندے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو دیکھیں یہ اتنی قسم کی وحی ہے۔ وحی جو ہے وہ ہر شہر کی جو مکھیاں ہیں ان کو بھی ہے۔ یہ جو بطخ کا بچہ ہوتا ہے جب پانی میں پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، مرغی کا ہو تو وہ مرنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اس کو وحی کی گئی ہے کہ بھئی تم یہ تمہاری خطرناک ہے، یہ تمہاری فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہد کی مکھی کو اوہا ما اوہا الی النحل، اور ہم نے وحی کی جو وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اور اسی طرح سے ام موسیٰ اور مریم صدیقہ کی طرف بھی وحی ہوئی، پیغمبروں کی طرف سے ہوئی۔ تو حضور پاک جب معراج پر گئے
تو سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین بیٹھ گئے. سدرۃ المنتہا کائنات سے اوپر وہ ایک جگہ ہے جہاں سے منتہی مقام کی طرف جاتے ہیں, جہاں سے منتہی مقام کی طرف عروج کیا جاتا ہے. کعبہ قوسین و ادنیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو جبرائیل بیٹھ کے حضور نے کہا آگے چلے. انہوں نے کہا کہ اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, حضور ایک بال کے سرے کے برابر آگے گیا تو جاؤ گا, میں نہیں جا سکتا. تو حضور پاک جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, ہم کلام ہوئے, دیدار الہی سے مشرف ہوئے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحیٰ الی عبدہ, اور ہم نے وحی کی جو وحی کی اپنے بندے کی طرف. وہاں تو جبرائیل امین نہیں نا موجود ہے, تو وہاں پر جو وحی ہوئی ہے وہ اسرار کی وحی ہے حضور پاک کے اوپر. اور یہ جو اولیاء اعظام کا نظام چل رہا ہے یہ اسی وحی کے مطابق چل رہا ہے جو اسرار کی وحی حضور پاک کے اوپر ہوئی تھی, جس کی جبرائیل امین کو بھی خبر نہ ہوئی. ٹھیک ہے. اور حضور پاک اوپر دو ما ینطق عن الہویٰ, میں جب کلام کرتا ہوں ایک بات بنتی ہے, دماغ میں جاتی ہے, زبان سے ادا ہوتی ہے, خواہش کا کلام ہے, خواہش کا کلام ہے. لیکن حضور پاک تو اس سے پاک تھے اس طرح سے. وما ینطق عن الہویٰ, جب انا بشر مثلکم کے مقام پر ہوتے تو حدیث پاک کا حصہ وہی بنتی, اور جب دوسری جگہ ہوتے تو آپ فرماتے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے, تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ قرآن مجید کا حصہ بن جاتا. سمجھ رہے آپ؟ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو فقیر ہیں ان کو بھی 4 قسم کی وحی ہوتی ہے, ان کو بھی 4 قسم کی وحی ہوتی ہے. ایک وحی القلب ہے, ایک وحی الروح ہے, ایک وحی السر ہے, ایک وحی النور ہے. وحی القلب جو ہے اس کی پہچان یہ ہے جیسے دریا میں ایک مٹھی مٹی ڈال دی جائے, اگر دریا میں ایک مٹھی مٹی ڈال دیا جائے تو وہ گندلا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے پاک پلیت نہ تھیندے ہرگز, تھوڑے رلدے میں پلیتی ہو. وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں کہ جو گندی مندی چیز بھی ہے وہ کھاتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو جو گندگی ہے, جیسے سونا کو زمین جو ہے 100 سال میں ناپاک نہیں کر سکتی, تو وہ ناپاک نہیں ہوتے, وہ ناپاک. اور جن کو وہی روح ہوتی ہے وہ دیدار الہی سے مشرف ہوتے ہیں, ان کا کھانا جو ہوتا ہے وہ مجاہدہ ہوتا ہے, کھانا نہیں چاہتے مجبوراً کھاتے ہیں. اور ان کا جو نیند ہوتی ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے, ساری رات انوار الہی کے تجلیات میں گم رہتے ہیں. اور جو وحی و سر ہے وہ لوگ ایسے ہیں اگر کھا لے تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ کھائے تب بھی ٹھیک ہے, سو جائے تب بھی ٹھیک ہے, نہ سوئے تو تب بھی ٹھیک ہے. ہمارے صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب اس کیفیت کے حامل ہے کہ رات کو ساری رات جاگتے ہوتے ہیں, دن کو سوتے ہیں. کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ 4 دن مسلسل نہیں سوئے, تو میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ جو ہے بات کہ آپ 2 منٹ ایسے آنکھیں بند کر دیتے ہیں, 24 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے, وہی بات مجھے نظر آتی ہے. تو آپ ہم سے لگے اور کہہ لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. جب میں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر دیتا ہوں تو 24 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے. یہ ہے وحی کی ایک قسم ہے, وحی سر ہے. اور وحی نور جو ہے اس میں فقیر کا وجود نور ہو جاتا ہے, فقیر کا وجود نور ہو جاتا ہے, جدھر دیکھتا ہے ادھر نور ہی نور نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو نہ کیڑے مکوڑے کوئی چیز جو ہے اس کو نہیں کھا سکتی, اس کو نہیں. میں نور کو کیا کھائے گی, مٹی کو دکھائے گی, جب ہو ہی نور گیا تو آپ اس کو کیسے کھا سکتی ہیں؟ تو ٹھیک ہے. تو یہ اتنی قسم کی وحی ہے جو فقیروں کے اوپر ہوتی ہے. تو اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نور ہیں. نور مصطفی, نور مجتبی, نور رؤوف الرحیمی, نور رحمت اللہ میں کئی نور ہیں. تو ہر صحابی جو ہے اس کو مکمل فنا رسول پاک کی ذات میں نہیں ہوتی, 1 یا 2 نوروں میں فنا ہوتی ہے, 1 یا 2 نوروں میں فنا ہوتی ہے. اس لیے صدیق اکبر صدق و صفا کے 2 نوروں میں فنا ہے, اس لیے صدیق اکبر ہے. عمر فاروق و عدل اور محاسبہ نفسی کے 2 نوروں میں فنا ہے, اس لیے فاروق اعظم ہے. عثمان غنی جو ہیں ان کو حیا اور سکھا کے 2 نوروں میں, اس لیے آپ غنی ہیں, اس لیے آپ, اور جو ہے وہ فقر کے نور میں ہیں. تو سلطان صاحب جو ہے جب اس مقام کے اوپر پہنچے خلاف رسول کے
تو آپ کے 9 نوروں میں آپ کو فنا ہوئی، مصطفیٰ، نور مصطفی اور نور مجتبی۔ نور آپ فرماتے ہیں مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا تو مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر الزمانی ہے۔ مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر الزمانی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ولی اللہ تھے شیر شاہ صاحب۔ تو سلطان صاحب سیر کرتے ہوئے جب اس کے علاقے میں گئے تو اس کے جو فقیر بھی آتا اب آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ وہ کہہ دی شاہ جی ادھر ایک آدمی ہے وہ تو کسی فقیر کو بخشتا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا؟ غصے میں آئے، کہہ لگے آپ کون سا علم کرتے ہیں؟ آپ کو میں نے کبھی حضور کی حضوری میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آج دیکھنا شاہ جی۔ دیکھا نہیں نظر آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر آئے غصے میں، پھر تیسرا دن گزر گیا۔ آپ نے فرمایا آج دیکھنا 3 ہی کال ہوتے ہیں۔ جب وہ گئے وہاں پر تو دیکھا کہ حضور کی آستین مبارک سے ایک بچہ نکلا ہے اور جتنے اولیاء اعظم ہیں اس کو پیار کرتے کرتے آگے چلاتے چلاتے شیر شاہ صاحب کے پاس بھی آیا۔ آپ نے بھی ان کو پیار سے پکڑ لیا تو انہوں نے ایسے ہی اس کی داڑھی میں ہاتھ مار کر 2 بال جو تھے وہ کھینچ لیے۔ اب وہ ادب کی وجہ سے بولے نہیں، وہ چکر لگا کر دوسری آستین میں گم ہو گئے۔ تو دوسرے دن غصے میں گئے، میں نے آج بھی دیکھا وہاں نظر نہیں آئے۔ کہنے کے شاہ جی کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ شریعت کے 2۔ تو یہ اپنے بال پہچان لے، یہ 2 ہی ہے۔ نعرہ سلطانی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 بال جو ہے یہ 2 گواہ ہیں۔ تو آپ جس حضوری میں جاتے ہیں وہ تو ابتدائی حضوری ہے، ابھی 9 اور مقامات حضوری کے ہیں، اور ایک خاص الخاص پنجن پاک کی حضوری ہے جس میں سوائے ہمارے سادات بھی نہیں جا سکتے۔ سادات بھی، میں بھی اس لیے جاتا ہوں کہ میں فاطمہ کا فرزند ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ وہاں پر کسی کو دخل کی اجازت نہیں ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں امی ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے امی ام العلوم کو کہتے ہیں، جو اس میں سے سارے علم نکلے، جس میں سے سارے علم نکلے۔ تو سلطان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں حضور پاک بھی اور میں بھی امی ہوں، میں بھی ام العلوم ہوں، میں بھی، اور میری جو 140 کتابیں ہیں یہ قرآن مجید کی تفسیر با تاثیر ہیں۔ جو کوئی ان کو پڑھے گا ان میں سے نکل جائے گا وہ ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کو بہترین نمونہ بنایا۔ بہترین جج بننا ہو، کمانڈر بننا ہو، سپاہی بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، اور جناب علی ملک انتظام چلانا سیکھنا ہو، یعنی جو بھی دنیا کا کام ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کامیابی سے حضور پاک کی غلامی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب آپ کو مدینے سے ہجرت پر مجبور، مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دے گا، مدینہ میں چلے گئے تو وہاں پر مکے کے لوگوں کو 2 پریشانیاں ہو گئیں۔ ایک تو ان کے بتوں کو برا بھلا آپ کہتے تھے، دوسرا آپ ان کے قافلوں کے راہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ وہ تجارت کر سکتے تھے نہ قافلہ لے کر آ سکتے تھے۔ ان کو خطرہ تھا مسلمان ہمارا ہر قافلہ لوٹ لیں گے، اس لیے ان پر ضروری ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں۔ جب حضور پاک کو 1 منٹ کی خبر تھی، جاسوسی محکمہ قائم تھا، 1 منٹ کی خبر آ رہی تھی کہ ابو جہل بھی پہنچ گیا، لیکن ابو جہل جو ہے وہ فوجیں لے کر آ رہا ہے، ابو سفیان جو ہے وہ سامان لے کر دریا کے کنارے سے نکل کر پہنچ گیا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فوج میں مجلس مشاورت قائم کی، بلایا حمائلین کو، اکابرین کو، کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ ابو جہل جو ہے وہ فوجیں لیے چلا آتا ہے۔ 3 بار حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضور پاک نے کہا بیٹھے میں آپ سے نہیں پوچھتا۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا حضور اگر آپ کا رخ سکن ہماری طرف ہے، آپ انصاری تھے اور اس کی بلا تعلق رکھتے تھے، اگر ہماری طرف رخ سکن ہے تو ہم تو اپنی مال جان اولاد کا آپ سے سودا کر چکے ہیں، آپ جو مرضی لے لیں جو مرضی نہ لیں، ہم تو آپ کو روکنے والے نہیں۔ اور اگر آپ جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم موسیٰ کی قوم نہیں جو یہ کہہ دیں
کہ تم اور تمہارا اللہ جو ہے وہ جا کر میدان جنگ میں لڑائی کرو. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے, اپنی جانیں آپ نشاور کر دیں گے. تو اس وقت آپ نے کہا ٹھیک ہے تیاری کریں. 313 کا لشکر دیا اور دشمن کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. سمندر کی طرف بڑھے اور چکر کاٹ کر تیزی کے ساتھ میدان بدر میں آ کر پہنچے. وہ بڑا کمانڈر لائق ہوتا ہے جو دشمن کو معلوم بھی نہ ہونے دے اور تیزی سے اپنی مرضی کے مقام کے اوپر قبضہ کر لے. تو حضور پاک نے کیا. اونچی جگہ تھی, وہاں لشکر کو بٹھایا, پانی کے چشمے پر قبضہ کیا, پہاڑی کو پشت پر رکھا تو وہاں بیٹھ گئے اور ابو جہل کو مجبور کر دیا کہ وہ نشیب کے علاقے میں آ کر اپنی فوجیں اتارے. آج کی فوجی اس طرح میں کہتے ہیں کہ نشیب میں فوجیں اتارنا کبھی بہتر نہیں ہوتا, اسی وقت بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسا ہوا کہ حضور پاک نے میدان کا چکر لگایا اور کہا کہ کل یہاں ابو جہل ہوگا, عتبہ, شیبہ, ولید, 70 آدمی ادھر پڑے ہوں گے. ایسا کمانڈر جسے یہ پتا ہو کہ میرا دشمن جو ہے وہ کل تباہ ہونے والا ہے اور مجھے لازمی طور پر یقینی طور پر فتح حاصل ہوگی, اسے رونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا تو ضرور کرتا ہے لیکن روتا دھوتا نہیں. اب رات کو بارش ہوئی, رات کو آپ نے دعا کی تو بارش ہوگی. بارش ہوئی, مسلمان خوب ترو تازہ ہوئے, نہا لیے, گرمی ختم ہو گئی اور ادھر جو تھا وہ کیچڑ ہو گیا, زمین نشیبی تھی. حضور پاک کے جاسوسوں نے اطلاع دی حضور بڑا برا حال ہے ان کا, نہ اونٹ چلتے ہیں نہ گھوڑے, اور وہ پھنسے ہوئے سپاہی وہ اپنا سامان اٹھا کر ادھر ادھر رکھ رہے ہیں, کوئی جائے پناہ نہیں ان کے لیے. اب صبح جب ہوئی تو آپ نے لشکر کو قائم کیا, صف بندی کی ہوئی اور تیر کے ساتھ جو ذرا آگے بڑھا ہوا تھا اس کو پیچھے کیا, اس کو پیچھے کیا. کہا کہ تم لوگ حملہ نہیں کرو گے, جب دشمن تم پر حملہ آور ہو اس وقت تیر چلاؤ گے, جب تیر کارگر ہو تیروں کو ضائع نہیں کرو گے. اور اگر وہ تیروں سے آگے نکل آئے تو یہ پتھر میں نے اکٹھے کر دیا ہے, پتھر اٹھایا اور ان کو مارنا شروع کریں. اگر وہ اس سے بھی آگے نکل آئے تو پھر نیزوں سے اور پھر تلوار سے حملہ آور ہوں. یہ تو آپ نے ان کو نصیحت کر دی اور ایک مٹھی ریت کی پکڑ کر ایسے جو پھینکی ہے وہ مار میتا والا کتنا اللہ رما. حضور پاک کی مٹھی تو آپ نے نہیں پھینکی, اللہ ہی نے پھینکی ہے. وہ کافر ایک ایک کافر کے ایک اندھیری چل پڑی اور ایک ایک کافر کی آنکھوں میں ریت پہنچ گئی. دہشت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا بن گیا. پہلے گھبرائے ہوئے تھے اب اور گئے. اب انفرادی حضور پاک نے ایک عریش بنائی. عریش تھا اونچی جگہ کے اوپر, آپ نے چھت ڈلوا کر چادر سے اس کے اوپر بیٹھے تھے. سارے میدان جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں, سارے جنگ کو, میدان جنگ کو. آج کا اوپی جو ہے وہ جو کمیشن افسر ہوتا ہے وہ بھی فوجوں کو اسی طرح سے لڑاتا ہے کہ دیکھ کر گولہ باری کراتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عریش کے اوپر بیٹھے ہوئے, جب جنگ شروع ہوئی, پہلے انفرادی جنگ ہوئی, ان کو قتل کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے حلہ بول دیا تو حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے عریش کے اوپر, میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے. 3 اونٹنیاں آپ کے پاس تھیں, کبھی ادھر اونٹنی جاتی تھی, کبھی ادھر جاتی تھی, کبھی ادھر کبھی ادھر. جتنے کمانڈر تھے ان کو پیغام رسانی ہو رہی تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جہاں سے مسلمانوں کو پہلے کو بزور دیکھتے, وہ جو 40 سوار اپنے پاس تھے ان کے 4 کے 10 کے 4 دستے بنائے ہوئے تھے. ان کو حکم دیتے اپنے بھائیوں کی مدد کرو. وہ بھاگ کر جاتے اور وہ بڑے شاہ سوار ہوتے تھے, وہ تو الٹا کے رکھ دیتے ادھر سے. تو 5-6 بار مسلمانوں کا جدھر سے بھی پہلو کمزور ہوا حضور پاک نے وہاں ہی کمک بھیجی اور اس طرح زور کی نماز تک حضور علیہ السلام ایسی کمانڈرانہ بصیرت سے آپ نے فوج کو لڑایا کہ وہ جو کراچی تھے وہ 70 لاشیں اور 72 قیدی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے. دیکھیں کیسے کمانڈر تھے آپ, کیسے سالار اعظم تھے. بھائی حضور کمانڈر تو لڑتا نہیں ہوتا نا, اس نے توپ چلانی ہے, گولی چلانی ہے, اس نے تو لڑانا ہے. تو اس مقام میں حضرت علی بھی آپ کے سپاہی ہیں, آپ کے سالار ہیں. بور جانا بھی دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب آپ کے سپاہی ہیں, آپ کے سپاہی ہیں. کمانڈر سالار اعظم حضور پاک کی ذات ہے.
اب ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان میں سے حضرت اویس کرنی جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو کر شہید ہوئے میدان جنگ میں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے ہیں بغداد میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پہچان لیا ہے تو ہی ہمارا اللہ ہے بات الوجود میں، اور گردن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بجائے اس کا مقابلہ کرتے ہیں گردن حل میں اتار لو تو ہی ہمارے اللہ ہو، تو ہی ہمارے محبوب ہو۔ تو کسی بھی اللہ والے نے باطنی طور پر کسی نے کی ہوگی، لیکن اسلامی لشکر کی مدد بہت کم کی گئی ہے، بہت کم۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی آپ کے پاس گیا، آپ نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، ایک موقع آئے گا تمہارے پاس شکست کے آثار ہوں گے، یہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ جب وہ گئے ایسا ہی معاملہ پیدا ہو گیا، دوارکا میں حملہ کیا تھا تو وہ جناب پھر آپ نے پہنا، نفل پڑھے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جب واپس آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ جی یہ موقع آ گیا تھا، میں نے آپ نے میری بڑی مر گیا، آپ ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو میرے جبے کی توہین کر دی، اے محمود تو نے میرے جبے کی توہین کر دی، اور اتنی سی فتح کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر کھڑے ہوئے تھے تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ سارے ہندوستان کو فتح کر دے اور مسلمان بنا دے، تو میں دیکھتا خدا کے فضل سے ساری قوم ہی مسلمان ہو جاتی۔ یہ تھی ان کی مدد۔ اب جو سلطان العارفین ہیں یہ واحد فقیر ہیں، ہر وقت استغراق میں رہتے تھے۔ استغراق میں جب آپ کلکٹر حشیش میں گئے تو روزوں کا پورا مہینہ استغراق میں، استغراق فضا میں اللہ کے نور میں گم رہے۔ جب ڈھول بجے اٹھے، پھر پوچھا اپنے نورن خطران سے کیا بات ہے، انہوں نے کہا عید ہو گئی ہے۔ تو کہا وہ روزوں کا مہینہ ایسے گزر گیا، ہر دن کے لیے الگ وضو کیا، ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا، اور اس طرح سے پوری نمازیں ادا کی، ٹھیک ہے۔ تو استغراق کی یہ کیفیت تھی، استغراق کی یہ کیفیت تھی، اس لیے آپ براہ راست جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن آپ نے اورنگزیب عالمگیر یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے، پہلے مغلوں نے تو ہندو رانیوں سے شادیاں کر لی تھی، تو یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ہندوؤں کے خلاف دوبارہ جہاد کی تلوار اٹھائی ہے۔ اور اس کی مدد جو تھی سلطان العارفین کر رہے تھے۔ سلطان 1039 سے لے کر 1102 ہجری تک جب سلطان العارفین کا دور تھا تو آپ اس کی مدد روحانی طور پر کرتے تھے، جس سے اس کو ہر میدان میں فتح ہوتی تھی۔ 1102 کے بعد جب سلطان صاحب گم قبر، گم نام و نشان میں چلے گئے تو اس کو شکست ہونے لگی، اور اس کے بعد اس کے جو بعد آنے والے بادشاہ تھے وہ نالائق نکلے۔ اس طرح سے وہ سارا جو کیا جا رہا تھا وہ سارا ہی ختم ہو گیا، وہ سارا ہی۔ تو سلطان صاحب نے ہمیں جو دعوت القبول ہم پڑھتے ہیں اس میں سے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ ہم دعوت جو ہے کسی مسلمان بادشاہ کی فوجی امداد کے لیے پڑھا کریں، تاکہ وہ روحانی جو ہے وہ اس فوجی سالار کی امداد کرے۔ بات سمجھ لی میری؟ تو یہ سلطان العارفین ہے، یا ابو الحسن خرقانی تھے، یا ویسے کرنی تھے۔ باقی ٹھیک ہے، اللہ اللہ تو سارے سکھاتے ہیں، اللہ اللہ کرو، اللہ وہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، وظیفے کرو، لیکن یہ ہے کہ خدا کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے جب تک آپ میں جان دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت آپ کا یہ تو سارا ہی فضول ہے۔ ثواب تو ہو جائے گا آپ کو، لیکن وہ مقصود جس سے اللہ راضی ہو، محمد مصطفیٰ راضی ہو، وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ حاصل ہے نظر کیا ہے، جیسے جامع ظلم سکھنے سے میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی دین اور دنیا کے سارے درجات بلند کر دے۔ یہ جو اہل قبول پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبروں کو روشن فرما دے، جن کے والدین بھائی عزیز خان کو فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کر دے، ان کے قبروں کو روشن فرما دے، ہمارے سینوں کو بھی نور سے بھرپور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رب جلیم کی قبل دعا ربنا اغفر لوالدیک وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ ونور عرشہ وسلم۔